बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सोबान कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ एक कुलिया राइज है कि जो सियासत की जाती है ये वो सियासत है जो ना तो पढ़ी जाती है न पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर एक अजीब व गरीब किस्म का मिक्स कल्चर है, जिसमें हम जिस वक्त पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो पॉलिटिक्स की तारीफ़ की जाती है, जमातों की तारीफ़ की जाती है, पॉलिटिकल कल्चर किस तरीके से डेवलप किया जाता है, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं, वहाँ किताबें बातें कुछ और होती हैं। और जब यही पढ़ा लिखा शख्स फील्ड पर आकर उस पढ़े हुए इल्म के मुताबिक पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है या डेवलपमेंट की तरफ जाता है तो उसको अमूमी तौर पर यही बात कही जाती है कि मियाँ वो किताबी बातें थी, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बिलखुसूस इस हवाले से अहम हो रहा है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान में जो बिलखुसूस जमहूरियत और जमहूरी इदारों के हवाले से जो एक रोल रहा है हमेशा से हमारी पॉलिटिक्स में, उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर इसके कंपैरिजन में यूरोप में और बिलखुसूस अमेरिका, कनाडा के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है और वहाँ जिस तरीके से पॉलिटिकल इदारों को डेवलप किया जाता है और वहाँ जो उनको वेटेज दी जाती है, आज के प्रोग्राम में हमने इसको भी ज़ेर बहस लाना है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर सियासतदान कैलिफोर्निया अमेरिका से मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं पीस एंड फ्रीडम पार्टी के, इसके अलावा आप एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ओवरसीज पाकिस्तान एजुकेशनल नेटवर्क, उसके भी चेयरमैन हैं। और अभी हाल ही में आपने एक बहुत बड़ी लीड के अंदर आप इलेक्शन जिस वक्त लड़े गवर्नरशिप, लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप का, तो वहाँ तकरीबन 2 लाख के करीब आपने वोट हासिल करके अपनी एक बालादस्ती उस इलाके में कायम की है। जी हाँ, मेरी मुराद है अमेरिका से सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद आरिफ साहब से। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, जिस तरीके से सर अभी आपने इंट्रो में यकीनन सुना होगा कि आज का जो प्रोग्राम है वो बिलखुसूस कंपैरिजन में होने जा रहा है। हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एज़ कम्पेयर टू द पॉलिटिक्स विच प्लेज इन यूएस। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे इस हवाले से थोड़ा जानना चाहूँगा कि यकीनन आपने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बहुत डीप में पढ़ा, उसको बहुत डीप में देखा। क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो सियासत का मिजाज है वो यूरोप की सियासत के मिजाज से किस तरह सेपरेट है? देखिए, बात यह है कि जो सियासी निज़ाम की बात है या सियासत की, वो तो पूरी दुनिया में सियासत एक ही तरह की है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ कल्चर इस तरह का है कि वहाँ पे शख्सी सियासत को या ख़ानदानी सियासत को प्रमोट करते हैं, जो कि गलत है। सियासत हो या कोई भी मैदान हो, उसको मेरिट पे होना चाहिए। उसमें जिस इंसान के पास एबिलिटी है उसको उस हिसाब से वोट देने चाहिए और हमें शख्सी जो है बुनियाद पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि लोगों के लिए क्या काम किया जा रहा है। जमहूरी निज़ाम का मतलब यही है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, जो भी लीडर है वो लीडर के तौर पर आए, ना कि सियासतदान के तौर पर। उसको पब्लिक को सर्व करना चाहिए। अब आप यहाँ कंपैरिजन करें, वेस्ट में क्यों तरक्की है? इसलिए कि वहाँ पे हर काम मेरिट पे होता है। वेस्ट में स्पेशली अमेरिका या यूरोप में तरक्की होने की रीज़न यही है कि वहाँ पर शख्सी सियासत नहीं है, वहाँ पे ख़ानदानी सियासत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान, वहाँ पर लोग इसीलिए सफरिंग करते हैं, लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे सिस्टम बड़ा अजीब तरीके से चल रहा है जो कि मेरिट पे नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें ईमानदारी से, मेरिट से देखना चाहिए और उन लोगों को वोट देना चाहिए जो इस काबिल हों। और इट शुड बी डिस्ट्रिक्ट वाइज। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं तो उसके सारे लोग जो हैं उनका किरदार या उनका जो उनकी एबिलिटी है वो अच्छी होगी। अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट भी है रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, आप उसको वोट दें अगर वो अच्छा काम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरिट जो है इस नंबर 1 प्रायोरिटी। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हम पाकिस्तान में देखते हैं कि यहाँ जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी अगर मैं उनको नाम देना चाहूँ तो जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PTI है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी या JUIF है, अमूमी तौर पर यह देखने में आता है कि एक मरूसी सियासत का अंसर जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी मौजूद है। मतलब
باپ ہے، باپ کے بعد اس کا بیٹا بھائی جو ہے وہ اسی جماعت کو لیڈ کرے گا، اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس جماعت کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن بھی نہیں ہوتا۔ میں اگر نام لے کر اوپنلی بات کرتا ہوں تو عمران خان صاحب کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کون لیڈ کرے گا تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں پی ایم ایل این کی بات کرتا ہوں تو وہاں بھی ایک بڑا کوسچن مارک ہے کہ اگر جو شریف خاندان ہے اگر یہ اس کو لیڈ نہیں کرتا تو پھر ایک بڑا کوسچن مارک پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کون آئے گا۔ پیپل پارٹی کے اندر بھی یہی حال ہے کہ زرداری خاندان بالخصوص جس طریقے سے ہم بھٹو خاندان کی بات کرتے ہیں، بلاول اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوسچن مارک ہے۔ کیا ویسٹ کی پولیٹیکل پارٹیز میں اس قسم کی موروثی سیاست کا کوئی بھی آپ کو وہاں کوئی ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ ایک باپ دادے کا تسلسل ایک جاگیر کی طرح پارٹی چلائی جاتی ہو؟ ویسٹ میں ایسا ہے کہ یہاں پر جو ہے جمہوریت ہے اور پریکٹیکل جمہوریت ہے۔ ہم اس کو جس طریقے سے بھی بدنام کریں ویسٹ کو، یا ہم بولیں امریکہ جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے یا اس طرح کرتا ہے، دیکھیں امریکہ میں ایک سسٹم ہے، یہاں پر کوئی ایسی خاندانی سیاست نہیں چلتی، یہاں پر میرٹ پہ لوگ آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں ایک پاکستانی بورن انسان ہوں، جو امریکہ نے مجھے اکاموڈیٹ کیا، امریکہ نے مجھے نیشنلٹی دی، اس کے بعد انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی کہ میں اپنی ایبلٹی کے مطابق پڑھوں۔ لیکن نا میرے کوئی باپ یا دادا تو نہیں یہاں پر آئے تھے، تو اس کنٹری میں اپرچونٹیز کیوں ہیں؟ اس کو کیوں بولتے ہیں لینڈ آف اپرچونٹیز؟ کیونکہ یہاں سارا کچھ میرٹ پہ ہوتا ہے، یہاں پہ خاندانی سیاست نہیں چلتی۔ اور یہ چیز ہمارے کنٹری میں نے تھوڑا فیل کیا کہ عمران خان از نمبر ون اف یو کمپیئر ود ادر پولیٹیشینس، کیونکہ ادر پولیٹیشینس میں یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں، اور ان کو وہ بیسکلی ایکسپیرینس کرواتے ہیں جو کہ عوام کے ایکسپینس پر ہے۔ تو ایسا تھوڑی ہونا چاہیے، عوام کو سرو کرنا چاہیے، نہ کہ عوام کو آپ پریشان کریں اپنے لوگوں کو لانے کے بعد۔ آپ ان لوگوں کو لائیں جن کے پاس ایبلٹی ہے۔ تو میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو بھی پولیٹیشن جیسے مین ہے نواز شریف پارٹی ہے، اس کے بعد آپ کی فضل الرحمان ہے، زرداری کی بھٹو پارٹی ہے، اور عمران خان کی پی ٹی آئی ہے، تو عمران خان میرٹ پہ بات کرتے ہیں، اور وہ پارٹی کے اندر بھی الیکشن کروائیں گے۔ پارٹی میں الیکشن کروانے کے بعد جو جس قابل ہوگا اس کو پھر وہ اس حساب سے ٹکٹ دے کر اور پبلک میں لے کے جائیں گے۔ اور پبلک کو چاہیے کہ چاہے عمران خان اس کو ٹکٹ دیں یا کوئی پارٹی اس کو ٹکٹ دے، وہ آدمی کی ایبلٹی ہونی چاہیے اس سیٹ کے لیے، چاہے وہ ایم پی اے کی ہو، ایم این اے کی ہو، یا کسی کاؤنسلرشپ کی ہو یا میئرشپ کی۔ بات یہ ہے کہ اس کی ایبلٹی ہونی چاہیے، تو میرٹ دیکھنا چاہیے ہمیں، خاندانیت اور کنگڈم نہیں، کیونکہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں اور پریکٹیکلی ہم ایز اے کنگ جو ہے نا رول کر رہے ہیں علاقوں میں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک آپ کی بات کی جاتی ہے، عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں آئے تھے ان کا بہت زیادہ اس حوالے سے شعرہ تھا کہ جو الیکٹیبل ممبرز ہوتے ہیں وہ گلی محلوں کی سڑکیں بنانے کے لیے، سیوریج کا کام کروانے کے لیے نہیں ہوتے تھے، اور لا میکرز، اور ان کا بنیادی کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا، پارلیمنٹ کے اندر ملک کو اوپر لے کے جانے کے لیے تجاویز دینا، بحث مباحثے کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جو کہ لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، کمیونٹی لیول پر ہوتا ہے، چھوٹے ضلعی لیول پر کیا جاتا ہے، ہمارے ایم پی ایم این اے اس بات پر منتخب ہوتے ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر انہوں نے سولنگ بنوا دی، فلاں علاقے کے اندر انہوں نے اسٹریٹ کے اوپر کام کروا دیا۔ سر، آپ یو ایس اے کے اندر کافی عرصے سے موجود ہیں، وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس کو بہت ڈیپلی دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پیچھے رہنے میں کتنا بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کے ادارے کو ڈیولپ نہیں کیا اس طریقے سے جس طریقے سے کیا جانا چاہیے تھا؟ ہر کنٹری کا جو ترقی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 3 طرح کی گورنمنٹس ہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اسٹیٹس کو لک آفٹر کرتی ہے یا ان کی ہیلپ کرتی ہے ان کیس آف اینی ایمرجنسی، اور ایک اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیٹ گورنمنٹ اپنے حساب سے کام کرتی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں بولتی، وہ اپنے اسٹیٹ کی ٹیک کیئر کرتی ہے۔ پھر اسٹیٹ گورنمنٹ کے انڈر بھی جو ہے وہ سٹی گورنمنٹس ہوتی ہیں، ہر سٹی کی۔ تو اگر آپ فیکٹ آف رسپانسبلٹی جو ہے نا اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنے آپ رسپانسبل ہیں اپنی جو آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے۔ اگر سٹی کاؤنسلر ہے تو سٹی کاؤنسلر جو ہے وہ اپنے سٹی کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اور اس کو بجٹ اتنا ملتا ہے جو کہ اس کی سٹی کی ضرورت ہے اس حساب سے، اور اگر اس کے پاس ایکسیس ہوتا ہے تو وہ واپس کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ فنڈز کو مس مینجمنٹ بھی کرتے ہیں اور انفارچونیٹلی امبیزلمنٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں نیت کی جو ایک بات ہے اور ایک جو ڈاؤن لائن ہے اس کو
چیک اینڈ بیلنسز رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز ہمیں لوکل لوگوں کو الیکٹ کرنا چاہیے. اور جو ہماری این جی اوز ہیں وہ بھی پراپر نہیں ہے. ہماری این جی اوز کوئی ریگولیٹ نہیں ہے. ہماری این جی اوز اگر اچھی ہوں تو وہ لوگوں کو ان کے گھروں میں انصاف دے سکتی ہیں, ان کے گھروں میں جو ہے وہ ایڈ دے سکتی ہیں, ان کو ہیلپ کر سکتی ہیں, ان کو پروگرس میں کام کر سکتی ہیں. تو ہمیں ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے, لیکن ایوری تھنگ ہیز ٹو بی آن میرٹ. میں میرٹ پہ زور دوں گا, چاہے وہ لوکل لیول سٹی لیول پہ ہو, اسٹیٹ لیول پہ ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو, لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے, میرٹ پہ ہونا چاہیے. اور ہر انسان کو جس کو رسپانسبلٹی دی ہے اس کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, نہ کہ وہ یہ کہے کہ دوسرا آدمی نہیں کر رہا اگر تو میں کروں گا تو کون سا فرق پڑ جائے گا. دس از رانگ. آپ کو کیا کرنا ہے, ہر انسان کو اپنی رسپانسبلٹی کی ٹیک کرنی ہے, دوسروں کو بلیم نہیں کرنا. یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں, یہاں پہ پارٹی چینج ہے, کبھی ڈیموکریٹ آتی ہے, کبھی ریپبلکن آتی ہے, کبھی دوسرے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, لیکن کوئی جو ایک نظام ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا, جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اچھا سر, جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویری بگ ایلیمنٹ وچ از مسنگ ان اوور پولیٹیکل انوائرمنٹ اور پولیٹیکل سسٹم وہ یہ ہے کہ اخلاقیات بالکل ہماری پولیٹکس سے آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں. گالم گلوچ کا ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, ایک دوسرے کی بات نہیں سنی جاتی, آپس میں ہمارے درمیان جو ہے وہ اتفاق رائے تو بات کی بات ہے, ہم اکٹھے بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیتے, پسند نہیں کرتے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت کا حسن ہے وہ تو اس میں نہیں ہے کہ تمام سیاستدان کسی بھی مسئلے کے لیے اگر مل بیٹھے ہیں تو یقیناً تقسیم پاکستان کتنا بڑا ایونٹ ہماری ہسٹری کا ہوا, طویل جدوجہد کی, لیکن مباحثوں کے ذریعے اس کو عمل درآمد کیا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں ملکی جو مسائل ہیں, ہم اخلاقیات کی اگر ٹیبل پر نہیں آئیں گے, ایک دوسرے کی بات کو پیار محبت سے نہیں سنیں گے تو کیا پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ کا پیٹ خالی ہے اور آپ کے پاس اپنی بھوک مٹانے کے لیے, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے, فائنینشیل آپ اسٹرانگ نہیں ہیں, یا آپ کے پاس سروائیول منی نہیں ہے, تو آپ کیسے اخلاقیات اور ان چیزوں کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے فائنینشیل میٹرز کو سالو کرنا چاہیے, اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم پیار محبت سے بیٹھیں اور رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے ایک دوسرے سے بات کریں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں اور دوسرے کا سنیں. یہ ہوتی ہے اخلاقیات, یہ ہوتی ہے ایجوکیشن. لیکن اس کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, ہمارے لوگ دل سے بہت اچھے ہیں, ہمارے لوگوں میں انسانیت ہے, لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمیں پاکستان میں فائنینشیل پرابلمز ہیں. ہر انسان اچھا ہے لیکن وہ مجبور ہے. آپ اس کی شو میں جا کے دیکھیں, اس کی زندگی دیکھیں کہ وہ بیچارے کے پاس فائنینشیلی وہ نیگیٹو ہی ہوگا, صحیح ہے, یا تو اس نے لون لے کے وہ گزارا کر رہا ہوگا, یا پھر وہ مجبور ہوگا مس ریپرزینٹیشن کرنے میں, لیکن دل سے وہ اپنے آپ کو برا ہی کہہ رہا ہوگا کہ یار یہ بات میں کر رہا ہوں, یہ غلط ہے. تو ہمارے لوگ اتنے ضمیر زندہ ہے ان کا, تو ہمیں فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے, ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا قرض ہنسنا, تو اسی طریقے سے یہ قرض ہنسنا کے طور پہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ دوسرا ڈیمانڈ کرے. ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. تو بجائے پیسہ ویسٹ کرنے کے ہمیں اس کمیونٹی میں ایک دوسرا خیال رکھنا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی کہ کیوں ہم گالم گلوچ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہم اخلاقیات کے دائرے میں رہیں. تو اخلاقیات اور فائنینشیل اسٹیبلٹی دونوں بہت ضروری ہیں, تبھی ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ وہاں پر پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایک بہت بہترین انداز میں نیٹ ورک بھی چلا رہے ہیں, پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی, ان کا ایک ویژن تھا, ان کی ایک پالیسی تھی کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں ایک بہت بڑا سرمایہ ہر سال بھیجتے ہیں تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, ان کو الیکشن سسٹم میں لے کے آنے ہیں. الیکٹورل ریفارم کی گئی, مگر ہم نے دیکھا کہ جس وقت نئی گورنمنٹ آئی تو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے جو کہ تقریباً 11-12 جماعتوں پر مشتمل ہے, انہوں نے اس کو رول بیک کر دیا اور وہ اس وقت عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے. بحیثیت اوورسیز پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے باہر سمندر پار پاکستانی بیٹھے ہیں, جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہر سال بھیجتے ہیں, کتنا ان کا ضروری ہے الیکٹوریکل ریفارم کا حصہ بننا اور الیکشن پروسیس کا حصہ بننا؟ دیکھیں, ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ بیسکلی نالج حاصل کرنے کے لیے لی جاتی ہے. تو یہاں پر اگر کوئی پاکستانی آ کر ویسٹ میں یا امریکہ میں ایجوکیشن نہیں بھی لیتا تو اس معاشرے میں رہنا ہی ایجوکیشن ہے, کیونکہ ان کو نالج ملتا ہے. اور ایجوکیشن
لینے کی ریزن نالج لینا ہوتی ہے. اب نالجبل لوگ یہاں پر ہیں جو کہ پاکستانی ہیں، یعنی کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، تو وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں پاکستان کی سچویشن پر، کیونکہ ان کو اس طرح کی شاکنگ نیوز ملتی رہتی ہے، جیسے یہ سیلاب کی ہے، اس سے پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پولیٹیکل حالت خراب ہے، آپس میں پرابلمز ہیں، پاورٹی ہے. تو یہ وہ لوگ بہت فیل کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی جن کو میں لیڈ کرتا ہوں، اور وہ ہمیشہ کنسرن رہتے ہیں اور وہ نیوز اور اس چیز میں بہت زیادہ جو ہے انوالو ہیں اور وہ دعا گو ہوتے ہیں. تو ان کو کیوں نہیں رائٹ ملتا کہ وہ ووٹ دیں؟ تو عمران خان میرٹ پہ، عمران خان کو اوورسیز پاکستانی اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ خالی فائنینشیل کنٹریبیوشن نہیں بلکہ نالج کا کنٹریبیوشن بھی کرنا چاہتے ہیں. جو چیز ہم لوگوں نے سیکھی ہے ویسٹ میں وہ ہم پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، پاکستانیوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پاکستان میں اکنامیکل پراسپیرٹی لانا چاہتے ہیں، اکنامیکل پروگریس لانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کس طرح ریفائن کر سکتے ہیں تاکہ وہاں کی جو سیاحت ہے، وہاں کی جو ایک انڈسٹری ہے، سیاحت کی انڈسٹری، آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے، تو اس کو ریفائن کرنے کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ ہم لوگوں کو نہ صرف ڈگریاں بانٹنے کی بات جو چلتی ہے، ہم ان کو ووکیشنل اور آکوپیشنل ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور وہ ارن کریں. سو دے ارن ایز دے لرن اینڈ ارن ایٹ دا سیم ٹائم. تو میں نے ہمیشہ زور دیا کہ میرٹ پہ فائنینشیل اسٹیبلٹی لے کر آئیے، اور اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کا بہت کردار ہے اور وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ پاکستان کی سچویشن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بجائے ووٹنگ رائٹ دینے کے ووٹنگ رائٹ واپس لے رہے ہیں، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور جو لوگ اسٹرانگ ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ووٹنگ رائٹ ہی نہیں دے رہے کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے آپ. تو دس از 100% رانگ. دے شوڈ ریویو دس تھنگ. عمران خان کو لائک کرنے کی ریزن صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کی بہتری چاہتا ہے. وہ پاکستانی لوگوں کی غربت نہیں دیکھ سکتا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں، وہ چوری کر رہے ہیں، اور انہوں نے پروف کیا ہے پچھلے 30 سال میں. بلکہ ہمیں تو دیکھا جائے تو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے 75 ایئر سے بیوقوف بنا رہے ہیں، جو کہ اب ہمیں ریئلائز ہوا ہے کہ جب ہمارے لیڈرز یا ہمارے اداروں کے سربراہ ہی ایسے ہوں گے کہ جو مجبور ہو جائیں گے یا بک جائیں گے، اور وہ پاکستانی کی پروگرس میں جو ہے وہ ایک ہرڈل بن جائیں گے اور ہنڈرنس بن جائیں گے، تو پھر ہم کس پہ ایکسپیکٹ کریں، کس پہ پراؤڈ کریں؟ آپ مجھے بتائیں نا. ابھی ہمارے بات یہ ہے کہ کتنے پرابلمز اور کتنے چیزیں آ چکی ہیں ابھی لیٹلی، آپ سمجھتے ہی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل. تو یہ نہیں ہونی چاہیے، دس از انفیئر. ٹھیک ہے، تو آخری سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آفات، مصیبتیں، مسائل یہ تو ملکوں کے ساتھ آتی رہتی ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ قوم بنتی ہی اس وقت ہے جس وقت وہ مشکل حالات سے نکلے. عمران خان کا بہت مشہور جملہ بھی ہے یہ. آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا آخر میں کہ آخر یہ جو ہمارا اس وقت پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، ایک تو دیکھیں فلڈ کی وجہ سے کبھی اس قسم کی آفات آ گئی، وہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، ان کو روکا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک پولیٹیکل ہمارا اس وقت کرائسس چل رہا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ملک کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. سرمایہ دار سرمایہ نہیں لے کے آ رہے کیونکہ ان کو نہیں پتہ کہ گورنمنٹ آج کس کی ہے، کل کس کی ہوگی. پھر جو ہمارے ہاں بیک سائڈ سے جو کچھ مداخلت ہوتی ہیں، جس کی طرف آپ بھی کچھ اشارہ کر رہے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر اب سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ آخر کیا اس مسئلے سے ہم نکلیں گے، یا جس طریقے سے ہم ماضی میں 75 برسوں سے اس بھور کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو کیا ہم نے آگے بھی اسی بھور میں رہنا ہے؟ سلوشن کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں اور عوام کو مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ جن کو چوز کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو چوز کر کے لائیں. اور اس پہ ہمارے ادارے ویسے تو بہت مداخلت کرتے ہیں، الیکشن کی فیئرنیس کے اوپر مداخلت کریں. میک شور کریں کہ ہر علاقے میں، ہر اسٹیٹ میں، پورے پاکستان میں نیشن وائڈ الیکشن فیئر ہوں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ ہم ہر وقت یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی عمران خان بہت اچھا ہے اور نواز شریف بہت برا ہے اور زرداری چور ہے. یہ جو اخلاقیات ہے نا یہیں سے شروع ہوتی ہیں. ہمیں کسی کو چور، ڈاکو اور یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو انسان اچھے کام کرتا ہے اس کو سراہیں بھی، اس کو انکریج بھی کریں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں شریف خاندان نے شہباز شریف یا نواز شریف کو اچھا کام نہیں کیا؟ لاکھوں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں.
اسی طریقے سے زرداری نے یا انہوں نے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں کیا، ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے، جماعت اسلامی کی کنٹریبیوشن ہے، JUI کی کنٹریبیوشن ہے۔ عمران خان زیادہ سچے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ اس لیے سچے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف اور اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستانیوں کی بہتری کے لیے، پروگرس کے لیے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ بیسڈ آن ایجوکیشن ہے، بیسڈ آن میرٹ ہے، اس لیے ہم ان کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ شریف خاندان بھی اس طرح کرنے لگے اور یہ لالچ نہ کریں، یہ مختلف کیسز میں انوالو نہ ہو، منی لانڈرنگ نہ کریں، پیسہ باہر نہ لے کے جائیں، ایک دوسرے کی دیکھیں چادر کو پھاڑ رہے ہیں، پاکستان ایک چادر ہے، ہر بندہ نوچ رہا ہے، اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو وہ پھٹ جائے گی۔ تو ہمیں ساروں کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ وہ نوچے نہ، ہمیں ان لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے جو سچی بات کرتے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ میں سارے جھوٹے اور چور اور ڈاکو ہیں، یا پیپلز پارٹی میں سارے چور ڈاکو ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہمیں عوام کو چاہیے کہ ہم ان سے پیار کریں اور ان کو اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں۔ ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ ڈیزل بولنا کسی مولوی کو یا کسی کو جو ہے ڈاکو بولنا یا کسی کو چور بولنا، اس سے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس سے لوگ ہنستے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک والے ہنستے ہیں، ذرا سی بات ہم کرتے ہیں وہ اس کے بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں، اس کی پوری فلم بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمیں اخلاقیات یہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ ہمارے لیڈر ہی اگر اخلاقیات سے گر جائیں گے، چاہے جتنے مرضی اچھے ہوں، لیکن وہ اپنے جلسوں میں دوسروں کو برا کہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ بھئی آپ پروڈکٹیو بات کرو، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا ہونا چاہیے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا، یہ میری ڈیمانڈ ہے اور یہی ایک پروگرس ہے پاکستان کا، یہی ایک حل ہے اور اسی میں سب کی بقا ہے، اور یہ جلد سے جلد ہونے چاہیے کیونکہ ہم بہت سارے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ سیلاب آیا، آپ کو بیماریاں آ جائیں، کوئی قحط آ جائے، پھر کیا کریں گے آپ؟ مجھے بتائیں نا، پیسہ تو آلریڈی ہے نہیں ٹریجر میں، وی آر آلموسٹ گوئنگ ٹو فنش ایوری تھنگ۔ تو بینک کرپٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو سروائیو، کیونکہ ہماری جو سیکیورٹی ہے، ہماری جو آرمی ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت سیریس میٹر ہے، وی ہیو ٹو تھنک سیریسلی اینڈ وی شوڈ ورک یونائٹیڈ، وی شوڈ ناٹ کریٹیسائز اینی ون، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ جی ٹھیک ہے محمد عارف صاحب، پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیزی شیڈول میں ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو اس وقت موجودہ سیاسی مسائل کا حل ہے وہ یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جتنی جلدی کروائے جائیں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو ناظرین، اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے ادارے اور بالخصوص وہ لوگ جن کے ذمہ داری ہے الیکشن کروانا، کتنی جلدی ملک کو ان مسائل سے نکلوانے کے لیے الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اور پھر پاکستان ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جاتا ہے، تاکہ پھر آنے والی گورنمنٹ اپنے بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ بھرپور انداز میں ڈال سکے۔ پنجاب ٹاک سے فی الوقت اتنا ہی۔ سبحان قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔